अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो जारी है और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए इस चैनल पर अभी आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है। वहाँ से आप शुरू से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। बेसिकली हमारा तकरीबन 30 लेक्चर्स का टोटल कोर्स है, जिसमें हम तमाम तजवीद के उसूल, कवायद जो हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तकरीबन हमारे सारे लेसन्स जो हैं वो हम इस तकरीबन हमारी 15-16 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं, उसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद ज़्यादातर हमारा पोर्शन जो होगा, वो हमारा प्रैक्टिस का होगा, जिसमें हम कुरान पाक और कोशिश करेंगे कि हमारी जो नमाज़ है, हम उसकी वो भी गलतियाँ देख लें, जो तजवीद में हम लोग करते हैं, ताकि हम लोगों की नमाज़ भी बेहतर हो सके और हमारे पास कुरान पाक जो है, वो भी बेहतर हो सके। मीनवाइल हम लोग जो है, वो इस वक़्त अपना जो आप ये मालूम है आपको कि हमारे इस चैनल पे एक आसान कुरान कोर्स जो है, वो भी हो रहा है। हर फ्राइडे को उसकी क्लास होती है, तो मैं आप लोगों को दावत दूँगा कि आप उसमें भी जॉइन कर सकते हैं। आप लोग अगर उसमें हम शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उस लिंक को अगर आप जॉइन कर लेंगे, तो आपको ज़ूम का लिंक जो है, वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। तो हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। "इफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।" जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं, वो हमने कर लिए थे और हमने जो है मीम साकिन के उसूल जो है उनको अंडरस्टैंड कर लिया था। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए, तो हम जो है उसको इदगाम शफ़वी कहते हैं और उसमें हम जो है मीम्स को तो गुना करेंगे और साथ मिला भी देंगे। इसी तरह से अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाएगा, तो उसमें भी हम जो है वो हम उसको उसके गुना करते हैं और उस मीम और बा के अलावा अगर कोई भी हर्फ आता है, तो फिर हम उसका इज़हार करते हैं और उसको गुना नहीं करते। इसी तरह से हमने जो उसूल पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो कि हमने इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा और इनके हमने हुरूफ तमाम हमने देख लिए थे कि इज़हार कब होता है, जिसमें हुरूफ हल्की आते हैं, नून साकिन और नून के ऊपर अगर तनवीन मौजूद हो, तो इसके हमने उसूल देखे थे कि इसमें जो है, वो हमेशा इज़हार होगा और इख़्फ़ा के हमने 15 लेटर्स जो हैं, हमने उनको देख लिया था और उन 15 लेटर्स में हमने उन अल्फ़ाज़ को देखा था कि याद करने का एक तरीका था, तसज्जद, ज़ाल, ज़े, सीन, शीन, सॉद, दॉद, तज़फ़्फ़क़। इस तरह से हमने कहा था कि इनको आप याद रख लें और दूसरा तरीका कि हमारे पास जो हमको मालूम है कि इसी उसूल में जो मतलब इसी लेसन में हमारे पास एक इज़हार के बाद एक हमने देखा था कि इदगाम और इक़लाब के उसूल थे। तो इदगाम में हमने देखा था कि यरमलून एक हर्फ हुरूफ होते हैं, जिनका हमने कल स्टडी किया था कि आपके जो बेसिकली ये या, रा, मीम, लाम, वाव और नून और इनको मिलाकर 4 हरूफ को हमने इसको एक लेटर ब एक एक लफ्ज़ बना दिया था और हमने कहा था कि हर्फ यरमलून जब भी आ जाएगा, यानी कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से जब भी कोई हर्फ आ जाएगा, तो फिर हम उसको जो है इदगाम करेंगे यानी कि मिलाएँगे और हमने ये देखा था कि इन हुरूफ में से 2 अल्फ़ाज़ या 2 हर्फ जो कि रा और लाम, उनको हमने गुना नहीं करना था और बाकी को हमने साथ 4 हरूफ को हमने गुना भी करना था। तो इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। हरूफ यरमलून के हवाले से इदगाम को हमने पढ़ा था कि इदगाम का मतलब मिलाना है
اور اقلاب کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کا حرف اگر با آ جائے گا تو پھر ہم اس کو میم کی ساؤنڈ سے پلٹ دیں گے، تبدیل کر دیں گے. تو اس طرح سے ہم نے حروف اخوا کو یاد کر لیا تھا کہ حروف جو ہمارے پاس حلقی ہیں جو اظہار کے لیے ہیں، اور حروف یرملون ہیں جو ادغام کے لیے ہیں، اور ایک ہی حرف اگر جو با ہے جو کہ اقلاب کے لیے ہے. ان حروف کے علاوہ اگر کوئی بھی حروف ہوں گے تو ہم جو ہے وہ اخوا کریں گے، یعنی کہ ہم چھپائیں گے نون ساکن کی آواز کو اور اس کا غنہ کریں گے. یہ اصول پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے اگلے جو ہمارا ٹاپک تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیسز آف میم ساکنہ جو ہیں وہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. اور ان کیسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 کیسز تھے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ شفوی جو ہے وہ عربک میں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کے جو یہ حروف جو ہیں، کیونکہ میم جو ہے وہ ہونٹوں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، تو یہ میم ساکن کا اصول تھا. اس میں بہت آسان سا اصول تھا کہ آپ کے پاس اگر میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ اس کو غنہ کریں گے، اور اس کو ہم نے ادغام شفوی کہا تھا، اور ساتھ ہم ملا بھی دیں گے. اور اس کی طرح سے اخفاء شفوی میں کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف جب با آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ میم کو غنہ کریں گے، اور اس کو ہم نے اخفاء شفوی کہا تھا. کیونکہ اس میں ہم نے ملانا نہیں ہے، اس لیے اس کو ایک الگ سے نام دیا گیا کہ یہ اخفاء شفوی ہے، یعنی کہ یہ 2 حروف کا صرف اصول تھا. اسی طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اظہار شفوی میں کہ ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ کھل کر میم ساکن کا اظہار کریں گے، اور اس میں ہم غنہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. ان کے ہم نے ایگزامپلس جو ہیں وہ دیکھ لی تھیں. یہاں تک آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پلیز کر لیں. کوئی چیز آپ میں سے کسی کو بھی اگر کلیئر نہیں ہو، تاکہ ہم اب آگے اس کے بعد موو کرنے لگیں. یہ تمام ٹاپکس جو ہیں یہ ہم نے کل تک ڈسکس کر لیے تھے. جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا میم کو لے کے ایک ڈاؤٹ ہے کہ میم سکون کے بعد میم آئے گا تو اسے کیا کہیں گے ہم لوگ؟ لائک گننا تو کریں گے مجھے پتا ہے، بٹ اس کا کچھ ہے نا؟ جی ہم نے یہ پورا ایک لیسن ہے کیسز آف اچھا میم ساکنہ کا. تو اوکے. میم ساکن کے بعد اگر آپ ابھی میں ایگزامپلس پہ ہی آ جاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جو ورڈ لکھا ہوا ہے وَحُمْ مَرِدُونَ. اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، تو ہم نے اس جی میم کو آپس میں ملا دیا، یعنی کہ اوکے. وَحُمْ مَرِدُونَ، یعنی کہ یہ اس وقت آپ دیکھیں 2 میم ہیں لیکن ساؤنڈ تقریباً ایک ہی نکل رہی ہے، اور ہم ساتھ اس کو غنہ بھی کر رہے ہیں. غنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جی جی جو ناک کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے اس کا جی ساؤنڈ جو ہے وہ نکالیں گے. اوکے. اسی طرح سے وَخَلَقْنَاكُمْ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ ہم نے اس کو غنہ نہیں کرنا بلکہ کم ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے پڑھ لینا ہے. اسی اوکے. طرح سے جو تیسرا ورڈ تھا وہ تیسرا کیس تھا، اس میں میم ساکن کے بعد آپ دیکھیں حرف با آ با. گیا. تو با کے لیے ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ اس کو ہم جو ہے وہ اخوا کریں گے، ان کا غنہ کریں گے. وما. اچھا ایک اصول اور بھی اس میں ذہن میں رکھیے گا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے جب زبر آ جاتا ہے تو یہ الف مدہ بنتا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا جی سا جی 2 حرکات تک دراز کرتے ہیں. تو وما ہم بمؤمنین. آلرائٹ، ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی جی. نہیں تو ہم میم کے بعد جب با آئے گا تو اس کو اخفاء شفوی بولے گے نا؟ جی اخوائے شفی بولیں گے. اور میم کے اخوائے بعد دوسرے کچھ بھی لیٹرز آئے گے تو اظہار شفوی، اور میم کے بعد میم آئے گا تو اس کو کیا بولے گے؟ ادغام شفی. ادغام شفوی. اچھا ٹھیک ہے. جی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ملانا. جی. اوکے فائن. اور کسی کا کوئی کویسچن ہو یہاں تک؟ آلرائٹ، اب میں آپ لوگوں سے کچھ کویسچنس کروں گا، آپ میں سے ہینڈ ریز کر لیجیے گا جو کویسچن کا آنسر دینا چاہتے ہیں. تفہیم اور ترکیب کے کیا معنی ہیں؟ جی احمد آئی ڈی سے. تفہیم اور ترکیب کے کیا معنی ہیں؟ تفہیم کے معنی تفہیم کے معنی ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے ورڈ کو، اور جی یہ ترکیب خواہ کے ہے، معنی جی تفخیم. خواہ ہے تفہیم. تفہیم تفخیم. کے معنی ہے لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا، اور ترکیب کے معنی ہے لفظ کو باریک کر کے پڑھنا. باریک کر کے پڑھنا. آپ نے بالکل صحیح بتایا. یہ ہم نے پورا ایک لیسن پڑھا ہے جس کا نام تھا تفخیم اور ترکیب.
جس طرح سے ہم نے معلوم ہے قرآن پاک میں ٹوٹل 29 حروف ہیں، ان 29 میں سے جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. سسٹر آپ بتائیں گے مجھے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. دوبارہ میرے خیال میں چیک کریں، یہ میں سلائڈ والے کے اوپن کرتا ہوں. 16 ہیں شاید. 6 ہیں، 7 ہی ہے. 7 ہی ہیں. میں صرف ایک شور دفعہ چیک. 7. جی 7 دفتن کہ یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے. یہ جی تمام کے تمام الفاظ جو بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں، یہ جی تمام کے تمام جو ہیں یہ ہمیشہ خود پڑھے جاتے موٹے ہیں، پڑے جاتے ہیں. موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور باقی الفاظ جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ موٹے نہیں پڑھے جاتے. لیکن ان میں سے جو ہمارا ابھی جو ہم تفخیم اور ترکیب کا چیپٹر ہے اس میں 3 ان میں حروف ایسے ہیں، ایک الف، ایک لام. الف، لام اور را جو ہے یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی پر پڑھتے ہیں. ان کے ابھی ہم کیسز کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی سسٹر عزیز آپ اگر مجھے بتا سکیں الف کو کب موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں؟ سر بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے. آل رائٹ. جی آپ میں سے کوئی اور بتا سکے گا؟ جی جب میرے الف پاس پر زیر ہو. میرے پاس نوٹس ہیں، میں نوٹ سے دیکھ کر بتاؤں. نہیں ابھی نوٹ سے نہیں دیکھنا، ابھی ہم تھوڑا سا ٹیسٹ فارمیٹ میں. جی ٹھیک سیشن ہے. ناجیہ آپ الف سے بتائیے، آپ بتا رہی تھیں. جی جب الف پر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، لام پر بھی زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، اور میم پر بھی. اس میں ہم نے الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو تب ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر باریک آ جائے تو باریک پڑھیں گے. جی یہ آپ نے صحیح کہا کہ الف سے پہلے اگر پر حروف آ جائیں گے، یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو الف کو پر پڑھیں گے. اور اور پڑھیں گے. جی اور اگر باریک حروف آ جائیں گے، یعنی کہ اس وقت آپ کے سامنے جتنے بھی حروف جو بلیک کلر میں لکھے ہوئے ہیں وہ اگر آ جائیں گے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اگر بلو کلر والے حروف الف سے پہلے آ جائیں گے جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا پلیز لام کا اصول کیا ہے؟ لام کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ لام سے پہلے زیر ہو، اگر لام پر سکون ہو تو باریک پڑھیں گے. لام اس میں پر اگر جلالت زیر، اچھا اس میں جلالت اللہ کے نام کو ہمیشہ پر پڑھیں گے جس میں زبر ہو اور پیش ہو. لام بالکل صحیح آپ نے کہا. اور سسٹر ناجیہ للہ. آپ نے ہمارے پرانے لیکچرز جو ہیں وہ سنے آپ نے؟ جی میں نے 1-2 لیکچر سنی ہوں. اوکے. آپ اگر ہمارے پرانے یوٹیوب چینل کے اوپر لیسنز اویلیبل ہیں اس کو اگر وہاں سے ریوائز کریں گے تو تھوڑا سا بہتر ہوگا. اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ لام جو ہے جب اس میں جلالت اللہ کا نام اس میں جب لام آ جاتا ہے اور اس سے پہلے اگر زبر موجود ہو، اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر موجود ہوگا تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، اور باقی صورتوں میں اگر زیر ہوتا ہے اور باقی کہیں پر بھی لام آتا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی ہے؟ زیر کی صورت میں ہم نے اس جس کو پہ باریک اگر پڑھنا ہے. زبر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے تو اسے پر پڑھتے ہیں. جی زبر ہو اور پیش بھی ہو لیکن آگے جی اس میں جلالت اللہ کا نام ہو تو ہم اس کو جی پر خراجی. پڑھیں گے. جی جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم مجھے اس ایک کو ڈاؤٹ ہے لائک جی لام کا آپ یہ بولے نا کہ جو اللہ کا نیم ہے اس کے پہلے اگر لائک آئی مین مجھے زبر کشرا ویسے ہی آتا ہے، کشرا یا وہ آتا ہے تو ہم نارمل پڑھیں گے، فتحہ یا دمہ آئے گا تو ہم اس کے موٹا پڑھیں گے نا. ایک چیز میں آپ کو اور بھی ہم کو کلیئر کر دوں. میں آپ کو یہ جو فتح اور دمہ کے جو ٹرمز ہیں یہ اسپیسیفکلی گرامر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جی جب بھی ہم گرامر اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ فتح اور دمہ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. یہی بات ہم نے جی اپنے شروع کے لیکچرز میں اس کو ہم نے ایکسپلین بھی کیا تھا بٹ کہ تجوید ہاں کے لیے میں تجوید میں نے ہم ویسے ہی سیکھا ہے لائک عربک جی کنٹریز میں، تو پھر اس میں کے سمجھ لیے گیا جی. لیکن ہاں. آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا کہ تھینک یو تجوید سو میں مچ. ہم اس کو زبر بولتے ہیں اور پیش بولتے ہیں. جی میں کوشش کروں گی کہ مجھے تھوڑا کنفیوز ہو تجوید جاتا میں ہے اس کے لیے. جی Okay. کیونکہ آپ کو ہم نے یہ بات پہلے اسٹوڈنٹس کو کلیئر کی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا سا جی دوبارہ جی سے جی میں ایکسپلین کر دوں. جی آل رائٹ. تو اوکے. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے
کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے نام کو ہم پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے، اور باقی تمام کیسز میں لام کو باریک پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز ابھی اس کو ڈسکس کر لیں. لام کو جیسے ہے ویسے پڑھا جاتا میرا خیال مطلب شاید لام جیسے باریک ہی ہے نا، جی لام تو بلیک کلر میں ہے نا، تو اس کو جی تو ویسے باریک ہی پڑھا جاتا ہے، یہ مطلب حروف مستعلیہ نہیں ہے. لیکن کس کنڈیشن میں اس کو پر پڑھنا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. جیسے ہم نے الف کو ڈسکس کر لیا کہ الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ یعنی کہ پر حروف آ جائیں تو ہم اس کی ساؤنڈ کو موٹا کر دیں گے. جی کسی کو اور کوئی کویشچن ہے یہاں تک؟ جی الحمدللہ clear. آل رائٹ. اب ہم اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا حرف ہے را. را کو کب ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور کب ہم نے باریک پڑھنا ہے، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی کنڈیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ نے بار بار وہ لیسن جو ہے وہ آپ سن لیں گے اور اپنے پاس کچھ نوٹس بنا لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور ابھی میں کوشش کروں گا کہ انہی تمام اصولوں کو میں بار بار آپ کے سامنے پیش کروں. آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اصول اگر مجھے بتا دے پلیز. را سر کو را کے نیچے اگر زیر ہو ٹھیک ہے، چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو، پہلے آپ پر کی ان دونوں صورتوں میں اس کو ہم پہلے آپ پر سر کی اس کے کنڈیشن علاوہ بتائیے. باقی سارا پورا ہے، جی اس کے علاوہ باقی پورا ہے. صرف زیر کی صورت میں چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو تو اس وقت ہم اس کو باریک پڑھیں گے. پیش کی صورت میں یا زبر کی صورت میں ہم اس کو پر پڑھیں گے. اور اگر اس پہ یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ہمیں پتہ ساکن. ہے زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور سر بس وہ زیر والا ہے کہ اس صورت میں ہم نے اس کو جو ہے نا پر نہیں پڑھنا. یعنی کہ اگر را کا زیر والی یاد کر لی جائے تو باقی سارا پورا ہے. یہ اس طرح ذرا آسان ہو جائے گا. یہ سامنے اور زیر کے جو ہے وہ 3 اصول ہیں مطلب باریک پڑھنے، اگر باقی جو ہے وہ سارے پورے ہیں. را ساکن بھی ہو نا تو اس سے پہلے اگر زبر ہے تو اس صورت میں بھی ہم نے اس کو زبر والا اصول میں رکھنا ہے. جی کب کس صورت میں؟ را اگر ساکن ہے اس سے پہلے ٹھیک اگر زبر آ رہا ہے یا پیش کا تو مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے، بہرحال زبر ہے تو اس صورت میں بھی ہم نے اس کو پور پڑھنا ہے. آل رائٹ. اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اگر آپ زیر والے اصول پہ جا رہی ہیں تو زیر والے 2 اصول اور بھی تھے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی اس کو ہم پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی ہم نے اس کو پر پڑھنا تھا، اور را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہو تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے اس اصول کے تحت بتایا نا کہ زیر بس آ جائے گا تو ہم اس کو یاد کر لیں گے، لیکن اس زیر کے اصول میں اس چیز کو بھی پھر ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جو ارجعی ہے میرا خیال ہے. جی وہ تو ایک ارجعی لفظ بتایا تھا جس کی ایگزامپل تھی کہ قرآن پاک میں ایک ورڈ ہے ارجعی. میں اسی طرح سے آپ نے ابھی جو اصول بتائے ہیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کے ساتھ وہ سارے اصول اور کوئی بتا سکتا ہے تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے. جی سسٹر ناجیہ آپ بتا دیں. جب ہم اس پہ سانس توڑتے ہیں تب بھی اسے پور پڑا جاتا ہے. نہیں لاسٹ اصول میں بتائیے، اصول بتائیے گا. را کے اوپر زبر پیش ہو تو اسے پور پڑیں گے، زیر ہو تو اسے باریک پڑیں گے، یا ٹھیک ہے یا ساکن آئے اس پہ اگر سکون ہو تو بھی اسے پور پڑا جائے گا. اور پھر ٹھیک ہے اگر اس کے بعد حروف مستعلیہ آئے تو شاید اسے بھی اس کے بعد را ساکن کے بعد تو بھی پور پڑا جاتا ہے. جی صحیح بتایا آپ نے. جی اب میں دوبارہ سے آپ لوگ غور سے سنیے گا، چاہیں تو آپ اس کو لکھ بھی لیں. یہ ٹوٹل تقریباً یہ 7 اصول ہیں. ان 7 اصولوں کو آپ 1 بائی 1 کر کے سنتے جائیں. نمبر 1 را پر زبر یا پیش ہو. اس کے بعد نمبر 2 را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، یعنی کہ تنوین اگر آ جائے زبر اور 2 زبر اور 2 پیش کی، لیکن جب 2 زیر کی تنوین ہوگی تو پھر ہم باریک ہی پڑھیں گے. یہ 2 کیسز ہو گئے. اس کے بعد را پر کھڑی زبر آ جائے تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. اس کے بعد نمبر 4 کیس جو ہے را ساکن سے پہلے اگر کوئی بھی پر حرف یا زبر یا پیش ہو،
را ساکن سے پہلے کوئی بھی حروف مستعلیہ میں سے آ جائے اور زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پر پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہو، جیسے ابھی ہم نے ارجی کی بات کی، تو بھی جو ہے ہم اس کو پر پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں اگر زیر ہو، را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں اگر زیر ہو تو بھی ہم جو ہے وہ را کو موٹا پڑھیں گے. اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے پر حروف میں سے کوئی بھی اگر حرف آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ را کو پر پڑھیں گے. اور را کو باریک پڑھنے کی اگر صورتیں ہم دیکھیں تو بیسکلی یہ تقریباً 3 صورتیں ہیں کہ را کے نیچے زیر یا 2 زبر ہوں، را کے نیچے زیر یا 2 زبر ہوں. اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زیر اصلی آ جائے اسی کلمے میں. را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی آ جائے اسی کلمے میں تو بھی ہم جو ہے وہ را کو باریک پڑھیں گے. اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے. میں اس لیسن کو ایک دفعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہوں تاکہ وہاں سے آپ جو ہے وہ دوبارہ سے ان تمام ایگزامپلس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا بازو کا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پاس یہ لیسنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اس میں ہم نے اب بعد میں جب اس کی ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اسٹاپ کر کے، یہ جو لوگ اردو نہیں جانتے اور انگلش پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ تفخیم اور ترقیق کے میننگز جو ہیں وہ کیا ہیں. تفخیم کہتے ہیں تھک ٹون کو اور ترقیق کہتے ہیں تھن ٹون کو. اسی طرح سے یہ بیسکلی 3 حروف ہیں، را، لام اور الف، جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. الف جو ہے اس سے پہلے اگر کبھی بھی حروف مستعلیہ جو ہے وہ آ جائیں گے جو موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں تو اس کو ہم الف کو بھی موٹا کر دیں گے. لام کے لیے ہم نے کنڈیشن دیکھ لی کہ یہ اگر حروف جلالت اللہ میں لام آ جائے اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم جو ہے وہ لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے گا تو پھر وہ باریک پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہ را کی ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. جس طرح سے ابھی یہ سسٹر فتح اور دمہ کے حوالے سے انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ فتح اور دمہ بھی مینشن کیا ہوا ہے اور بریکٹ میں ساتھ زبر اور پیش جو ہیں وہ مینشن کیے ہوئے ہیں. پہلے حصے میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی را کے اوپر فتح یعنی کہ زبر اور دمہ یعنی کہ پیش آ جائے گا تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اسی طرح سے 2 زبر اور 2 پیش آ جائیں گے تو بھی موٹا پڑھیں گے. اسی طرح سے کھڑی حرکت آ جائے گی، کھڑی زبر آ جائے گی تو بھی ہم جو ہے وہ اس کو موٹا پڑھیں گے. اور را ساکنہ جو ہے اس زبر اور پیش اس سے پہلے اگر آ جائیں گے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اور جب بھی ہمارے پاس کوئی عارضی زیر آ جائے گی را سے پہلے تو بھی اس کو موٹا پڑھا جائے گا. when there is a کسرہ زیر کو کہا جاتا ہے، وہ اگر را سے پہلے آ جاتی ہے را ساکنہ سے کسی پچھلے حرف میں پریسیڈنگ ورڈ میں تو بھی اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اور جب بھی را کے بعد مستعلیہ حرف آ جائے را ساکنہ کے بعد تو بھی اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. یہ سارے الفاظ آپ یہاں سے جو ہے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہو تو پلیز آپ کر لیں. یہ اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں جن کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر آخری حروف میں دیکھیں کہ اب یہ را ساکن سے پہلے اگر میں یہ آپ دیکھیے گا، اگر میں کون سا لفظ دیکھ لوں، ابراہیم سے دیکھ لیتے ہیں. یہ لاسٹ سے 4th لائن ہے، اگر آپ غور کریں. اب یہ دیکھیے گا کہ را کے اوپر کھڑی حرکت آ گیا، اس کو موٹا کر دیا ہم نے. ابراہیم، اب یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یہ یا مدہ ہو گیا، اس کو کم از کم 2 حرکات تک بڑھائیں گے ہم. ابراہیم. اسی طریقے سے یہ را ساکن سے پہلے جو ہے وہ زبر آ گیا تو اس کو موٹا کر دیں گے. اور شن. اچھا، دوسری ہمیں ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ اس میں ہم نے جب بھی را کو پڑھیں گے تو اس میں وائبریشن نہیں دیں گے، یعنی کہ اور اس طرح سے مولانا صاحب نے ہم کو بتایا تھا کہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ہمارے تمام جو ہے وہ اصول جو تھے وہ آپ یہاں سے پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہو؟ کلیئر ہے آپ لوگوں کو تفہیم اور ترکیب کی ساری؟ الحمدللہ. آلرائٹ، ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ہم کل
اسی ٹائم پہ ملاقات کرنا. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.